मरवत साहब, इससे पहले कि मैं 27वीं तरमीम पर आऊं और आपके ख्यालात जो है वो जानने की कोशिश करूं, आपने जो स्टार्ट लिया उसमें आपने पीटीआई को याद किया। आपने कहा 3 दफा निकाला गया हूं, चौथी दफा जो है वो निकलने का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। आज पीटीआई आपको बड़े जोरों शोर से याद आई। देखिए, ये जितने भी हजरात पीटीआई के ऐवान में बैठे थे मेरे दोस्त रहे हैं और मेरे बड़े करीबी ताल्लुकात इनके साथ रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस ये कहना पड़ता है कि जो किरदार इनसे एक्सपेक्टेड था बहैसियत अपोजिशन, वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ लफाजी होती है, नेशनल असेंबली में वोटिंग हो जाती है, बिलो द बेल्ट गुफ्तगू हो जाती है और इसी को ये अपोजिशन समझ रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने चूंकि माफी पहले से एडवांस में मांगी थी, आज जो हुआ असेंबली में मछली बाजार सा बन गया था। असद कैसर साहब की तकरीर के बाद जब साबिका वज़ीर आज़म और स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब तकरीर के लिए उठे तो उसी तकरीर के दौरान उसमें काफी वोटिंग हुई, जिससे बदमज़गी पैदा हुई और फिर उन्होंने भी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की। इसी दौरान जो है वो असफा भुट्टो साहिबा भी तशरीफ फरमा थी और उसकी वालदा का जिक्र कुछ मुनासिब अंदाज में नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है तकलीफ देती है किसी भी जमहूरियत पसंद को, और सियासतदानों के मबीच ये गुफ्तगू जो है अनवारंटेड है। कल अमेंडमेंट आ रही थी, आज संजीदा गुफ्तगू होनी थी, कौम को आगाह करना था, मीडिया को आगाह करना था कि अपोजिशन जो है वो क्यों फला तरामीम को पसंद नहीं कर रही है। बजाय इसके कि हम ये ड्यूटी सर अंजाम देते, हमने जो है वो काम किया जो शोर शराबे के नजर हो गया। तो इस पर मैंने फिर खड़े होके दोनों तरफेन को कहा कि जी ये 1.5-2 साल से यही हम हालत देख रहे हैं ऐवान की, इससे कुछ नहीं बना है। और जहां तक अपोजिशन के ऐलान का ताल्लुक है, ये सिर्फ ऐलान तक ही महदूद रहेगा, आगे न कुछ करने की इनमें सकत है न ये कुछ करेंगे। तो ये बताएं ना मरवत साहब, इन लोगों को लोग जो है वोट देकर जो है वो ऐवानों में भेजते हैं और ऐसे मौक़ों के लिए ही भेजते हैं कि ऐसा कोई मौका आएगा, इस किस्म की कोई चीज होगी तो हमारे लीडरान जो हैं वो खड़े होके जो है वो इस पे आवाज उठाएंगे, मुखालफत करेंगे। क्या बेहतर रोल जो है वो अपोजिशन प्ले कर सकती थी? देखिए, अपोजिशन जो है जो रोल इसको अदा करना था, मेरे ख्याल में खान साहब ने खुद ही इस अपोजिशन को बेदस्तोपा बनाया हुआ है। और इतने तमाम मेंबरान असेंबली या जो पार्लिमानी पार्टी है, इसकी कोई उकत ही नहीं है पार्टी की फैसला साजी में, और तमाम बातें जो है उनको कन्वे होती हैं, ये करना है वो करना है। जब तक आप इनकी पार्टिसिपेशन न कराएं, इनको फैसला साजी में इन्वॉल्व न करें, नॉन इलेक्टेड लोग पॉलिटिकल कमेटी में बैठ के पार्टी की तकदीर के फैसले करते हैं। और यूं जो है अपोजिशन बेसिकली बड़ी डिस्करेज हो चुकी है। ये समझते हैं कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो हर मसले में इग्नोर होती है, और आगे से जो है ये सब जितने मैनेज हैं इन्होंने इस बड़े वक्त में बहुत तकलीफ भी उठाई। जाती तौर पे किसी के कारोबार बंद है, किसी के रिश्तेदार अंदर हैं, और आए दिन उन पे पर्चे होते हैं, लेकिन इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है। सोशल मीडिया और जब भी खान के पास कोई जाता है तो इनके शिकायतें लगाता है कि जी MNAs ये हैं, MPAs इस तरह हैं। बिल्कुल। तो यूं इन तमाम हालात में बाकी जो हैं फिर अपोजिशन के ओहदे इनके पास नहीं रहे, वो भी। तो ये तमाम हालात मिल के जो हैं कौमी असेंबली के PTI के मेंबरान हैं वो बिल्कुल मायूस हैं, और वो जानते हैं कि न उनके पास फैसला साजी की ताकत है, न कोई बात ये मनवा सकते हैं, और अगर कोई एहतजाज होगा भी तो वो फैसले भी बाला होंगे, और एहतजाज भी KP से निकलेगा। शायद वजीर आला साहब जो है इसको जिम्मेदारी दी जाएगी, ये पीछे से कवाल के साथ हमनवा वाला किरदार जो है उनको दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है जी।
جی بہت شکریہ آپ کا. میں آج ہاؤس میں موجود تھا پریس گیلری میں, آپ کی تقریر بھی میں نے سنی, اسد کیسر صاحب کی بھی, حنیف عباسی صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, ویری ہیٹڈ آرگومنٹس, ویری جیسے آپ نے کہا غصے کا ماحول, اینگری ماحول, اور اس میں آپ نے تقریر کی وچ واز فل آف سینٹی. آئی مسٹ سے آئی اپریشیٹ اٹ کہ میں 22-23 سال سے پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں, سو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی تقریر ہو رہی اور کیا اس کی طرف ہم جاتے ہیں. تو آپ نے بڑی اچھی باتیں کی آف کورس. مجھے ابھی آپ کی باتوں سے ابھی بھی لگ رہا ہے جو آپ نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا کہ جو ایم این اے ہے پی ٹی آئی کا, وہ تو بہت مظلوم لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے. نہ اس کو خان صاحب سنتے ہیں, نہ ان کو ہاؤس میں ان کی کوئی ایسا وہ ہنگامہ نہیں کرتے, توڑ پھوڑ نہیں کرتے, گالی گلوچ نہیں کرتے, ہوٹنگ نہیں کرتے, تو بھی خان صاحب ناراض ہوتے ہیں, شکایتیں بھی ان کی لگتی ہیں, ان کے گھر والے بھی جیل میں ہیں, وہ خود بھی کاروبار تباہ ہو گئے. اب کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یہ ایم این اے واقعی اتنے مظلوم ہیں جنہوں نے خان صاحب کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے ولنگلی اس کو اڈاپٹ کیا ہے؟ آپ بھی تو سائٹ پہ ہو گئے, آپ نے کہا جی یہ جھنڈا لے کے میں نہیں چل سکتا, تو باقی ایم این ایز جو ہیں تو انہوں نے تو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, تو خان صاحب تو ان سے رائٹلی ایکسپیکٹ کرتے ہیں میری ٹکٹ پہ اگر آپ لوگ کامیاب ہوئے تو پھر میں جو کہوں گا مرنا پڑے گا تو مریں گے, جیل جانا پڑے, آپ کو ڈنڈے کھانے پڑے, کاروبار تباہ کرنا پڑے, انڈر گراؤنڈ جانا پڑے, یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, دیٹس یہ کنٹریکٹ دے ہیو سائنڈ. تو یہ کہاں سے مظلوم ہو گئے سر یہ سارے لوگ؟ آپ کی گفتگو سے یہ لگا ہے کہ سارے مظلوم لوگ ہیں. یہ بالکل اس میں شک نہیں ہے کہ تقریباً سارے مظلوم ہیں, اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ سب یہ بھگت چکے ہیں. ان کے بچے اغوا ہوئے, یہ جیلوں میں گئے, یہ ان کے کاروبار بند ہیں, یہ پنجاب میں پھر نہیں سکتے ہیں, یہ ان کی حالت بڑی ابتر ہے. اور آپ یقین کریں ہر ایک ایم این اے پہ کیس بنا ہوا ہے, سب کو یہ اندیش ہے کہ آنے والے فیصلوں میں یہ بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے, تو لہٰذا اور پھر ان کے ساتھ کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہوتی ہے, نہ کوئی مشورہ لیا جاتا ہے. میں مطلب فروری میں مجھے نکالا گیا نا, لیکن اس سے پہلے تو ایک چیز کا میں شاہد ہوں, اور ابھی بھی تمام میرے دوست ہیں, ہر ایک چیز جو ہے میرے ساتھ شیئر ہوتی ہے, مجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی ہے. تو لہٰذا ایم این اے جو ہیں وہ اب یہ اسمبلی میں شور اس لیے مچاتے ہیں کہ پھر سوشل میڈیا پہ ان کی واہ واہ ہوگی. یہی احتجاج ہے کہ سوشل میڈیا میں کارکردگی دکھا دیں, اور اسی وجہ سے ایوان جو ہے وہ فش مارکیٹ بنا ہوتا ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر 3-4 گروپس ہیں پیرالل. ایک وہ جو ایم این ایز ہیں, آپ لوگ ہیں سارے, آپ لوگوں کی اسٹریٹجی پالیٹکس وہ بالکل ڈفرینٹ نظر آتی ہے. ایک سوشل میڈیا پہ یہ پی ٹی آئی کا ایک رول ہے, ایک پھر علیمہ خان صاحبہ ہیں, پھر خان صاحب ہیں, برسٹر گور ہیں, سلمان حکم راجہ, لمبا ایک, اب اس میں وزیر اعلیٰ صاحب بھی اس میں صاف ظاہر انٹر ہو گئے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایم این ایز کے وہ خلاف ہیں کہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ وٹ ایور, جو پارکس اینڈ پریولیجز بھی ہیں, اور شاید وہ توقعات پورے نہیں ہوتے رہے. تو یہ لڑائی جو ہے بٹوینز دوز کے جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں, جو پارلیمنٹ کے باہر ہیں, ان کے درمیان لگتی ہے آپ کو کہ وہ سمجھتے ہیں توقعات پوری نہیں ہو رہی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے استعفے دلوانا چاہتے ہیں, باہر نکلوانا چاہتے ہیں ایم این ایز؟ میں آپ کو عرض کروں, میں اس پہ قائل ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ خود ہی خان کو باہر نکلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ الزام تو آپ کے مخالفین لگاتے ہیں, راجہ پرویز اشرف نے بھی کہا, آپ بھی یہ وہی بات کہہ رہے ہیں سر آلموسٹ. دیکھیں خان کس طرح نکلے گا؟ خان نکلے گا تب جب پاکستان تحریک انصاف کے تمام دڑے ایک پیج پہ ہوں گے, تمام اختلافات جو ہیں ختم کیے جائیں گے, تمام لوگوں کو بٹھایا جائے گا. یہ کوشش کبھی کسی نے کی ہے؟ آئے دن جو ہے ایک دوسرے پہ دشمن ترازیاں ہوتی ہے, آئے دن کسی کو گرایا جاتا ہے, کسی کو اٹھایا جاتا ہے. ابھی تازہ احمد چٹا صاحب اور بلال اعجاز صاحب, یہ آپ کو علم ہوگا کہ ان دونوں کو انہوں نے ہٹا دیا. خان کے فرشتوں کو علم نہیں تھا, خان کا نام استعمال ہوتا ہے. جنرل الیکشن میں یہی ہوتا تھا. میں نے دیکھا ہے یہاں پارٹی میں ہر ایک کو جو وہ لوگ دیکھیں, یہ ایم این اے صاحبان میں سے 71% ایم این اے کو تو خان صاحب جانتا بھی نہیں ہے, اور جتنے بھی لوگ خان صاحب تک رسائی کرتے ہیں ان لوگوں نے جو ہے منمانی کی ہوئی ہے. انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے پارٹی کو نقصان پہنچ سکتا تھا, تقسیم ہو سکتی تھی. جو اہل لوگ تھے, جو کمپیٹنٹ تھے, جنہوں نے آئی ایل ایف کے تحت, یوتھ کے تحت, یا آئی ایس ایف کے تحت, یا مدر پارٹی کے تحت 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے کاس کا جھنڈا اٹھایا تھا, ان سب کو سائڈ لائن کیا یا نکال دیا گیا ہے.
اچھا مجھے آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اگر سارے دھڑے اکٹھے ہو جائیں تو خان صاحب باہر آ جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا آپ کے دوست علی امین گنڈا پور صاحب نے ابھی وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کہا تھا جناب کہ اب یہ خان کی رہائی کا مسئلہ نہ میرے پے اسکیل سے اوپر چلا گیا ہے، اب یہ خان اور فوج ہی بیٹھ کے آپس میں مسئلے حل کر سکتے ہیں. مطلب تو یہ ہے کہ یہ خان اور فوج کے درمیان مسئلہ ہے. آپ کی پارٹی اکٹھی بھی ہو جائے وہ بیچارے جتنی کوشش کیا کر لیں گے. آج تک کبھی کوئی احتجاج سے سڑکوں پہ آنے سے کوئی لیڈر جیل سے کوئی رہا ہوا ہے؟ بھٹو صاحب ہو گئے تھے، نواز شریف ہو گئے تھے، یا کوئی گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف یا زرداری صاحب ہو گئے تھے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کروا لیں گے احتجاج کے ذریعے. تو یہ کیسے رہا ہو سکتے تھے؟ وہ تو کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ فوج جانے اور یہ خان جانے، درمیان میں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے سر. اور خان اور فوج کے جو حالات ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے سر. تو کیسے کروا لے گا آپ کی پارٹی، کیسے رہا کروا لے گا اگر اکٹھے بھی ہو جائیں؟ دیکھیے پالیسی ہوتی ہے گن اینڈ کیرٹ. یہ پالیسی جو ہے پی ٹی آئی اگر اپناتی، یعنی پی ٹی آئی کی 8 فروری کے بعد جب یہ لوگ باہر نکلے تو اس کی احتجاجی قوت جو ہے وہ بہت مضبوط ہو چکی تھی، اور جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے ورکروں پہ شیل داغے گئے، گولیاں داغی گئی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ پہنچے. ایسے ورکر کم ہی کسی پارٹی کو نصیب ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ پارٹی کے اس رگ پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا، اور اب جو ہے آپ یقین کریں سہیل افریدی صاحب لاکھ کوششیں کر لیں لیکن 10,000 لوگ بھی اسلام آباد لانا ناممکن ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ فوج بھی تب ہی خان کو اہمیت دے گی جب خان کی پارٹی احتجاج کی صلاحیت رکھے گی. اور آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، کشمیر میں جب ہر کشمیری نکلا تو حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، جتنے جی مطالبات تھے ناجائزی تھے انہوں نے سب مان دیے. تو لہٰذا جس دن پاکستان تحریک انصاف یہ ادراک کر لے، بلکہ یہ ادراک خان کو، لیکن سر وہاں کشمیر میں اٹ وازنٹ بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ بٹوین دا ماسز، جیسے خان صاحب کا اور ان کا مسئلہ بن چکا ہے، وہ تو ایک عوامی مطالبے اور تھے، ڈیفرنٹ تھے، جو مانے جانے والے تھے مان بھی لیے گئے. بہت سارے بجلی کے بل ہیں، نوکریوں کا مسئلہ ہے، کوٹے وغیرہ بلا بلا. یہاں تو روزانہ خان صاحب فائر ورک کرتے ہیں اپنے ٹویٹر کے ذریعے، ادھر سے پارٹی کرتی ہے. سو اٹ از بیکم اے پرسنل، یہ تو پرسنل ایشو ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کی بات کی ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ تو خود ان پہ وہ ہو گیا، کیس ہو گیا نیا، جو انہوں نے بڑی سخت گفتگو کی اس میں مساجد کے حوالے سے کچھ اور حوالے سے. تو وزیر اعلیٰ بیچارے تو ابھی تک ان کو 1 مہینہ ہونے والا ملنے کسی نے نہیں دیا. میرا خیال ہے یہ کیس اسی لیے شاید کیا گیا ہے کہ وہ اب اسلام آباد آئے ہی نہ، خان سے ملنے کی کوشش ہی نہ کریں. نہیں وہ ڈر جائیں گے؟ نہیں، افریدی صاحب اس کیس سے ڈر کے مارے نہیں آئیں گے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا؟ وہ تو خان کو رہا کروانا ہے، تو اپنی گرفتاری سے ڈر جائیں گے. آپ کا خیال ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ گرفتار کرنا چاہیں، جو میرا خیال ہے یہ کریں گے نہیں، ڈرائیں گے دھمکائیں گے ضرور، کیونکہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. البتہ یہ اس کیس سے پہلے بھی تو یہ افریدی صاحب کو گرفتار کرنے کے پی ہاؤس پہنچ گئے تھے. لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو خان سے ملاقات نہیں کرنے دے